बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा लें जनाब। बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा ज़लज़ला। कम से कम 10 जजों के हवाले से इत्तलात कि उन्होंने 26वीं आइनी तरमीम और पार्लियामान से पास होने वाले आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन के गैर पार्लियामानी एक्ट के हवाले से डंडा सीधा कर लिया है। अगले 72 घंटे इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ रेड अलर्ट। 8 सितंबर को नया अदालती साल और उसी दिन जनाब फुल कोर्ट का इजलास और इसके साथ साथ 22 जर्नैलों की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी अगले हफ्ते मुतवक्को। यानी कहा यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट जजेस और दूसरी जानिब जनाब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के फुल जर्नैल बाकायदा तौर पर आमने सामने क्या होने जा रहा है। इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम के हवाले से तरह तरह की खबरें हैं जनाब गर्दिश में, और ये भी कहा जा रहा है कि जनाब बहुत बड़ी रिटायरमेंट और नए आर्मी चीफ के हवाले से डिस्कशन इस वक्त अपने अरूज पर है। वो बहुत बड़ी रिटायरमेंट जो कि 26वीं आइनी तरमीम से पहले की 3 साला मुद्दत की वजह से के बायस 29 नवंबर 2025 बनती है। यानी 26वीं आइनी तरमीम और पार्लियामान से पास होने वाले गैर पार्लियामानी एक्ट से पहले की जो मौजूदा आर्मी चीफ साहब की मुद्दत है वो है जनाब 29 नवंबर 2025। और ये कहा जा रहा है कि नोटिफिकेशन जारी करवाने के लिए एक्सटेंशन का 2 साल की इस वक्त कोशिशें अरूज पर हैं। बार बार राना सनाउल्लाह ये बात कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ आई वाश के लिए मुख्तलिफ चीज़ें की जा रही हैं। और सूरत हाल इस वक्त यह है कि निज़ाम मुकम्मल तौर पर बुखला चुका है। मंसूर अली शाह की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी साहब को एक और इंतहाई ख़तरनाक ख़त लिख कर 6 ऐसे बड़े सवालात उठाए गए हैं कि जिन्होंने मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम के हवाले से तमाम तर जो चीज़ें हैं वो न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के सामने बल्कि पूरी दुनिया के सामने भी खोल कर रख दी हैं। और इस वक्त किस किस्म के बयानात आ रहे हैं नून लीग की हुकूमत की जानिब से, उनके वज़रा की जानिब से, ये तो बाकायदा तौर पर किसी वाक़े की मज़म्मत भी नहीं कर सकते। अलीमा ख़ान साहबा के साथ आज अडयाला जेल के नज़दीक जो वाक़या हुआ, उस वाक़े के बाद तलाल चौधरी हों या फिर राना सनाउल्लाह हों, अभी भी वो बाकायदा तौर पर इस पर मज़म्मत नहीं कर रहे, बल्कि बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसा किया और वैसा किया। राना सनाउल्लाह साहब मौसूफ़ ने थोड़ी देर पहले ये फरमाया कि अगरचे वो इस वाक़े की मज़म्मत करते हैं, लेकिन साथ ही फिर उन्होंने वो होता है ना दूध में मैंगनियाँ डालना, मौसूफ़ ये फरमाने लगे कि जो वाक़या अलीमा ख़ान साहबा के साथ हुआ, इस किस्म के वाक़यात की वजह से मकबूलियत बढ़ती है, लोगों की उस शख्सियत के साथ हमदर्दी बढ़ती है। और फिर उन्होंने कहा कि इस वाक़े के बाद अलीमा ख़ान साहबा की हैसियत में कोई कमी नहीं हुई। तो सवाल तो वाकई उनसे बनता है कि जब एहसन इकबाल साहब के साथ वाक़या हुआ था तो उसके बाद तो देखिए ना मुसलसल उनकी मकबूलियत बढ़ रही है और जनाब मुसलसल वो इलेक्शन जीत रहे हैं और उन्हें तो फार्म 47 की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही। ख्वाजा आसफ साहब के चेहरे के ऊपर जब स्याही फेंकी गई तो फिर उसी फार्मूले के तहत राना सनाउल्लाह साहब उनकी मकबूलियत में तो पता नहीं कई गुना इजाफा हो चुका है। वो ज़रा एक ट्वीट करते हैं तो नीचे जाकर ज़रा कमेंट्स पढ़ लिया करें और ख़ुद वो किस तरह से फार्म 47 के ज़रिए कामयाब हुए आपको अच्छी तरह पता है। अच्छा, फिर जनाब जो है वो नवाज शरीफ साहब को जूता पड़ा, उसके बाद देखें ना उनकी मकबूलियत कहाँ पर जाकर पहुँच गई कि जब से उन्हें जूता पड़ा उन्होंने 2018 का इलेक्शन भी क्लीन स्वीप कर लिया, 2024 का इलेक्शन भी क्लीन स्वीप कर लिया। तो इस फार्मूले के तहत तो जिस शख्सियत के साथ ये वाक़या होता है उसकी मकबूलियत भी बढ़ जाती है, उसको अवामी हमदर्दियाँ भी मिलती हैं। तो मिसाल राना सनाउल्लाह साहब आपको ये देनी चाहिए थी कि देखिए जनाब नवाज शरीफ को जूता पड़ा तो मकबूलियत बढ़ गई, और ख्वाजा आसफ साहब के ऊपर स्याही फेंकी गई तो उनकी मकबूलियत बढ़ गई, एहसन इकबाल की मकबूलियत बढ़ गई, शायद खकान अब्बासी साहब की मकबूलियत बढ़ गई। खुद देखिए राना सनाउल्लाह साहब की मकबूलियत कितनी बढ़ चुकी है। तो ये बज़ाहिर वो इस जानिब इशारा कर रहे हैं असल में कि जनाब ये सब कुछ अलीमा ख़ान साहबा की मकबूलियत बढ़ाने के लिए किया गया है। और तो और मोहसिन नकवी साहब भी इस मामले के अंदर कूद पड़े हैं और उन्होंने जो बुशरा बीबी की बहन है मरियम वट्टू, उनके ट्वीट के ऊपर कोट कर दिया है। उन्होंने एक पुरस्कार से ट्वीट कर दिया मरियम साहबा ने कि जनाब क्या क्या ड्रामे हो
ہو رہے ہیں آپ ذرا نظر رکھیں اس سے حاصل کیا کیا جانا ہے، اور آپ اس کے بعد جو ہے ان چیزوں کو غور سے دیکھیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کنیکٹ کریں۔ یعنی باقاعدہ طور پر ہر کارے جو ہیں وہ فیلڈ کے اندر چھوڑ دیے گئے ہیں، کیونکہ اس وقت نظام مکمل طور پر بکھلاہٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ عمران خان صاحب ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ، وہاں پر چھٹیاں ختم، کام کا آغاز ہونے والا ہے۔ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج صاحبان نے جو کچھ وہاں پر نام نہاد چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کے ساتھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے، اور اب جو چیف جسٹس سپریم کورٹ نام نہاد یحییٰ آفریدی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی جلد سامنے آ جائے گا۔ 8 ستمبر کو فل کورٹ میٹنگ بلائی گئی ہے۔ بظاہر ایجنڈا ایک ہی ہے کہ سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں 1980 کے، اس کے اندر ترمیم کی جانی ہے اور مرضی اور منشا کے مطابق فیصلے ہونے ہیں طاقتور حلقوں کے، لیکن اس سے پہلے ہنڈیا بیچ چوراہے کے اندر پھوٹ چکی ہے۔ اس سے پہلے بھی منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کا خط سامنے آ چکا۔ کل جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو کچھ کراچی بار میں فرمایا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور اس کے بعد عائشہ ملک صاحبہ بھی پہلے فرما چکی ہیں۔ یعنی یہ 4 جج ہیں بظاہر جو ان تمام تر معاملات کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لیڈ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ سینئر موسٹ جج منصور علی شاہ صاحب ہیں، منیب اختر صاحب ہیں، جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں۔ لیکن جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس منیب اختر صاحب، ان دونوں کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا کردار آپ کے سامنے ہے۔ 90 دن کے اندر جب الیکشن نہیں کروائے گئے تو ان دونوں معزز ججز کا کیا کردار تھا۔ جب نواز شریف صاحب کو باہر بھجوایا گیا تو اطہر من اللہ صاحب نواز شریف صاحب کی زندگی کی ضمانتیں لے رہے تھے، اور اسی دوران پھر عمران خان کے خلاف راتوں کو عدالتیں بھی کھلوا رہے تھے۔ منصور شاہ صاحب قاضی فائز یوسف صاحب کی محبت کا شکار ہو کر اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے تھے۔ تو اب خیر وہ کہتے ہیں نا کہ جو چیز آپ کو بعد میں یاد آئے، اس پر تو ہمارے صافی دوست عامر متین صاحب نے ٹویٹ بھی کر دیا کہ اطہر من اللہ صاحب اب یہ ساری باتیں کرنے کا کیا فائدہ ہے، اس موقع پہ آپ بھی تو شامل تھے ان سارے غیر آئینی غیر قانونی اقدامات میں۔ کچھ پاکستان تحریک انصاف کے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس قسم کی بڑکیں مارنے کا کیا فائدہ ہے، آپ اس سے بہتر تھا آپ ریزائن کر جاتے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، وقت بدلنے کو ہے۔ ریزائن کے میں حق میں نہیں ہوں، پہلے والے ججز جو چلے گئے نا وہ بھی اگر ریزائن نہ کرتے تو اس وقت معاملات ذرا مختلف ہوتے۔ اگر جسٹس اعجاز الحسن صاحب بھی ہوتے، مظاہر اکبر نقوی صاحب بھی ہوتے تو معاملات اس وقت مختلف ہوتے اگر وہ ڈٹ جاتے تو۔ وہ تو پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بنایا ہی اس لیے گیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ سارا معاملہ جسٹس یحییٰ آفریدی تک پہنچایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ جناب آپ نے جسٹس اعجاز الحسن سے، مظاہر اکبر نقوی سے آپ نے چھٹکارا حاصل کرنا تھا، اور اس وقت آپ کے خیال میں منصور علی شاہ صاحب کیونکہ آپ کے ساتھ الائن تھے ان کو آپ نے چھوڑ دیا۔ لیکن جب پھر فیصلے آنا شروع ہوئے نا، پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں ملیں، منیب اختر کے خلاف آپ کو کوئی چیز نہیں ملی، منصور شاہ صاحب کو پھر آپ نے سائڈ پہ کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد پھر یحییٰ آفریدی تک معاملات لائے۔ تو ابھی یہ جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس خط کو ذرا انجوائے کیجئے کہ کیا صورتحال ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو خط لکھ دیا ہے جناب، اور خط کے متن میں کہا گیا ہے کہ میں موسٹ سینئر جج ہونے کے ناطے ادارے کی ڈیوٹی کے لیے آپ کو خط لکھ رہا ہوں۔ آپ کو متعدد خطوط میں لکھ چکا ہوں، مگر آپ کا نہ کوئی تحریری جواب مل رہا ہے، نہ کسی قسم کا کوئی زبانی جواب مل رہا ہے۔ اور 8 ستمبر کو یعنی آئندہ 72 گھنٹوں کے اندر جو جوڈیشل کانفرنس آپ نے بنا رکھی ہے اور جو فل کورٹ میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اس میں آپ عوامی سطح پر سوالات کے جوابات دیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس آپ نے کیوں نہیں بلایا؟ پھر یہ بھی آپ بتائیں۔ منصور علی شاہ صاحب نے پوچھا کہ سپریم کورٹ کے رولز کی منظوری آپ نے فل کورٹ کی بجائے سرکولیشن کے ذریعے آپ نے کیوں حاصل کر لی؟ پھر یہ بھی پوچھا انہوں نے کہ اختلافی نوٹ جاری کرنے سے متعلق پالیسی میں تبدیلی کے لیے انفرادی طور پر آپ نے کیوں جناب مشاورت جو ہے وہ کیوں کی؟ اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ ججز کی چھٹیوں پر آپ نے جنرل آرڈر کیوں جاری کیا؟ پھر انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر اوریجنل فل کورٹ آپ نے کیوں تشکیل نہیں دی؟ کیونکہ بعد میں آپ نے وضاحت کی کہ جناب آپ فردن سب ججز کے پاس چلے گئے، ان کی رائے نہیں تھی۔ یہ اختیار آپ کو کون سے آئین اور قانون نے دیا؟ نہ ہی یہ کوئی پریکٹس ہے، نہ ہی آئین قانون ہے۔ تو بجائے فل کورٹ بلانے کے، وہاں پر فیصلہ ہونے کے، آپ نے ججوں سے ان کی رائے لینا شروع کر دی۔ پھر انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ جناب آپ نے ججز کو خود مختاری کی بجائے کنٹرول فورس کے طور پر کیوں پروان چڑھانا شروع کر دیا ہے؟ یہ 6 بڑے امپارٹنٹ سوال منصور علی شاہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر جج ہیں، انہوں نے جناب چیف جسٹس، جناب نام نہاد چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی صاحب کے سامنے یہ سوالات رکھے ہیں، اور اس بات کی امید ظاہر کی ہے کہ نئے عدالتی سال کے آغاز کی تقریب میں ان سوالات کا جواب دیا جائے گا۔
اب ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بظاہر یہ معاملہ منصور علی شاہ اور منیب اختر کے خطوط سے شروع ہونے جا رہا ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک بڑا زلزلہ ہے، ارتعاش شروع ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہلنے لگی ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے، دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 10 سے زائد ججز کی کنفرم رائے ہے اس حوالے سے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے متعلق جو معاملات ہیں وہ اوریجنل فل کورٹ کے سامنے آنے چاہیے تھے، اور میں یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی تعداد 17-18 تھی، اس میں تو 10 سے زائد ججز کی تعداد اکثریتی فیصلہ بنتا ہے نا، اس لیے پھر بعد میں ججز کی تعداد بھی آپ نے بڑھا لی، اپنی مرضی کے آپ جج صاحبان لے آئے تاکہ آپ اپنی مرضی کے فیصلے کریں، لیکن اس وقت بھی آپ ڈر رہے ہیں، ابھی بھی آپ گھبرا رہے ہیں کہ اگر فل کورٹ اجلاس بلا لیا گیا تو کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ ماضی میں ایسا ہو چکا ہے، ذرا یاد کیجئے نا کیسے ثاقب نثار صاحب جب چیف جسٹس بنے تو نون لیگ اور نواز شریف صاحب کی جانب سے مختلف لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا گیا کہ اب تو اپنا بندہ چیف جسٹس بن گیا ہے۔ 90 کی دہائی کے اندر ثاقب نثار صاحب کچھ کیسز کے اندر نواز شریف صاحب کے وکیل ہوا کرتے تھے، اس کے بعد پر جب ان کا لغاری صاحب کے ساتھ پھڈا ہوا نواز شریف صاحب کا، یہ جناب ثاقب نثار کو غیر آئینی طریقے سے اس وقت جج بنانا چاہتے تھے، آگے رکاوٹ تھی۔ فاروق لغاری صاحب جب گھر گئے، بعد میں جب رفیق تارڑ صاحب آئے تو اس وقت انہوں نے رفیق تارڑ صاحب کے ذریعے ان کی اپائنٹمنٹ کروا دی، اور ہوتے ہوتے جب جو چیف جسٹس کے عہدے پر پہنچے تو ان کا یہ خیال تھا کہ اب تو اپنا بندہ آ گیا ہے، ان تے سنجیاں ہو جن گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے، کیونکہ اس وقت معاملہ تھا نا، آپ ذرا یاد کریں نا وہ لندن فلیٹس والا، اور سپریم کورٹ میں پہلے جمالی صاحب تھے، پھر ثاقب نثار، اس کے بعد معاملہ آگے بڑھتا گیا، تو جناب ان کا خیال یہ تھا کہ جناب اب معاملات آگے ہیں ہمارے کنٹرول میں اور اب معاملات ہماری مرضی کے مطابق چلیں گے۔ لیکن پھر کیا ہوا، میں نے کہا نا ایسے لوگ ذرا بڑے کانشیس بھی ہو جایا کرتے ہیں عمر کے آخری مرحلے کے اندر، ریٹائرمنٹ کے آخری مرحلے میں، کہ چلیں جناب اب کچھ جو ہے وہ کچھ آئین اور قانون کے تحت بھی فیصلے کر لیے جائیں، کیونکہ کل جا کر ہم نے جو ہے وہ قدرت کو، رب کی ذات کو منہ دکھانا ہے، بیوی بچوں کا سامنا بھی کرنا ہے، عوام کے ساتھ بھی کبھی سامنا ہو سکتا ہے، بہت ہم نے باقی غیر آئینی فیصلے کر لیے، تو اب اس بات کا ڈر پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے کچھ مخصوص حلقوں کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آفریدی صاحب کے اندر بھی ثاقب نثار صاحب کی روح آ جائے، اور وہ جو ججز چن کر لگائے گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، انہی کے اندر سے ہی کہیں کوئی ایسا فیصلہ نہ آ جائے کہ جس کے نتیجے میں یہ جو ہائبرڈ نظام ہے یہ دھڑام سے گر جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تو ایک آدھ ووٹ کا فرق پڑ گیا نا، 5-6 کا معاملہ تھا، 5 ججز تو غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کے سخت خلاف تھے، لیکن وہاں جو آپ زرداری صاحب کی مدد کے ساتھ سندھ اور بلوچستان اور پتہ نہیں کہاں سے ججز اٹھا کر لائے تھے، جن کو شاید ججز کہنا بھی کچھ وکلا کے بقول جو ہے جو یہ بات کرتے ہیں کہ ان کو تو خیر اب میں کیا الفاظ استعمال کروں، وہ جناب اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ موصوف سرفراز ڈوگر صاحب نے، چاہے 14 اگست کی تقریب ہو، دیگر تقریبات ہوں، ان کی تقریر ذرا سن لیجئے کہ موصوف کا جناب جو کیلیبر کیا ہے اور موصوف کس لیول کی بات کرتے ہیں، کہیں صحافی دوست بھی اس حوالے سے ٹویٹ کرتے رہے ہیں، تو یہ صورتحال بنا دی گئی وہاں پر جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اسی قسم کا ماحول سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بنا لیا گیا۔ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلا ہفتہ انتہائی اہم اس لیے ہے کہ ہفتے کے پہلے ہی دن یعنی سوموار کے دن، نیکسٹ ویک کے پہلے روز سوموار کے دن 8 ستمبر کو فل کورٹ اجلاس کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں اور جوڈیشل کانفرنس کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں، اور یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہنگامی کور کمانڈر کانفرنس بھی بلائی جا رہی ہے جو کہ بڑے عرصے سے نہیں ہوئی۔ اہم ترین کور کمانڈر کانفرنس میں 20 سے زائد جو سینئر ترین جرنیل ہیں وہ جناب شرکت کیا کرتے ہیں۔ جو ایجنڈا ذرائع کے حوالے سے سامنے آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب سے ساتھ جلد از جلد جو ہے وہ معاملات کو بہتر بنایا جانا ازحد ضروری ہے، اور جتنا جلدی ہو سکے یہ جو موجودہ ہائبرڈ نظام ہے اس کے پیچھے سے ہاتھ اٹھانا ضروری ہے، کیونکہ عوام کے اندر جس قسم کا امیج طاقتور حلقوں کے حوالے سے بلڈ ہو رہا ہے وہ آگے چل کر بڑا جو ہے وہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف صاحب اگر نومبر 2025 میں نہ بھی گئے، ان کے اگر 5 سال کی کنفرمیشن بھی ہوگی تو نومبر 2027 میں انہوں نے جانا ہے، 2 سال کا عرصہ رہ گیا ہے۔ عمران خان صاحب پہلے بھی 2 سال جیل کاٹ چکے، اگلے 2 سال بھی بہادری سے کاٹ سکتے ہیں، تو اس کے بعد جب پھر ہمیں مجبوراً انہیں باہر نکالنا ہوگا تو عمران خان صاحب کیا بن چکے ہوں گے، کیا جواب دیں گے ہم پاکستان کے عوام کو، روایتی سیاسی مافیا کہاں کھڑا ہوگا۔ عمران خان صاحب الیکشن سے ذرا پہلے، اگلے الیکشن سے ذرا پہلے باہر آئیں گے تو کیا وہ تمام تر معاملات کو
اڑا کر نہیں لے جائیں گے، 3/4 اکثریت کی طرف بڑھ جائیں گی باتیں۔ اب یہ وہ سارے معاملات ہیں جو اس بات کے اوپر طاقتور حلقوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ جلد از جلد اس معاملے کا کوئی ایسا حل نکالا جائے۔ کبھی بنی گالہ شفٹ کرنے کے حوالے سے خبریں، کبھی بیماری کے حوالے سے اطلاعات ہے، کبھی بیرون ملک بھجوائے جانے کے حوالے سے اطلاعات ہے، اور کبھی منت ترلے کہ ڈیل کر لیں، ہم آپ کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں، معافی مانگ لیں، ہم آپ کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں، کالموں پر کالم۔ یہ تمام تر چیزیں اس جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے اس سسٹم کو مکمل طور پر تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔